बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ अच्छी खबरें जो कि एक घुटनज़दा माहौल में एक ऑक्सीजन फराहम की गई है, सांस सुख का सांस आया है। फैमिलीज परेशान थी। अजहर मिशवानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के इंतहाई अहम रुकन, एक्टिव रुकन, वो घर वापस आ गए हैं और तकरीबन एक हफ्ता वो मिस रहे, मिसिंग पर्सन में थे और उनका नहीं पता चल रहा था। लाहौर हाई कोर्ट ने एक हुक्म सादर किया हुआ था कि 3 अप्रैल तक DGFIA को हुक्म दिया था कि उनके वेयर अबाउट्स का पता करके बताएं ऑफिशियली ऑन द रिकॉर्ड कोर्ट रूम में। तो लिहाजा 3 अप्रैल से पहले आज कल वो खैरियत से पहुंच गए और उन्होंने अपनी वालदा से मुलाकात भी की और उन्होंने दुआ भी की कि अल्लाह ताला बाकी जो असीरान हैं उनको भी जल्द अपने प्यारों के पास पहुंचाए और वो भी सहरी अफ्तारी अपने अजीज़ों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ कर सकें। दूसरा, हस्सान नियाजी, उनको भी रिहा कर दिया गया, उनकी भी जमानत मंजूर हो गई, उनको भी काफ़ी सैर करवाई गई। उन पर भी काफ़ी कठिन वक्त था, मुश्किल वक्त था। अल्लाह ताला उनकी भी आसानियाँ, उनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए। दूसरा एक और खबर है और वो है हमारे फहद हुसैन साहब के बारे में। उनके बारे में भी है कि शायद वो वजीर आजम हाउस छोड़ने वाले हैं। तो फहद हुसैन साहब बड़े समझदार आदमी हैं और वो इतनी जल्दी, जब तक उनको पता न चल जाए, कहीं से उड़ती उड़ती खबर उन तक न पहुंचे। जाहिर है वो पावर कॉरिडोर में बैठे हैं और वो जर्नलिज्म छोड़ के वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बने थे। अब उनके बारे में इत्तला है कि वो छोड़ रहे हैं और वापस आ रहे हैं अपनी मीडिया फील्ड में। तो बहरहाल अगर वो छोड़ रहे हैं, वाकई दुरुस्त बात है। तो इसका मतलब है कि फिर पावर कॉरिडोर्स में हिलजुल होना शुरू हो गई है। उसकी रीज़न यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो फतह करने की कोशिश की गई थी वो अब तक फतह नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट फतह नहीं हो रही और मज़ाहमत हो रही है और मज़ाहमत भरपूर किस्म की हो रही है। और न सिर्फ यह कि मज़ाहमत हो रही है बल्कि अच्छी खासी, और जो डिवीजन पैदा करने की कोशिश की गई थी, तकसीम दर तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई थी ऑनरेबल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस में, और उस के बारे में भी कोई अहम पेशरफ्त होने जा रही है। और ऑनरेबल जजेस आपस में बाहम बैठने वाले हैं और कुछ बैठ चुके हैं और कुछ बैठने वाले हैं आपस में, और रूल्स ऑफ गेम्स तय करेंगे। अपने अंदर के मामलात अंदर ही तय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका जो फ़ायदा है वो पॉलिटिकल प्लेयर्स उठाना चाह रहे हैं और बड़े ही बुरे तरीके से उठाना चाह रहे हैं। क्योंकि माजी में 1997 में ऐसा हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ को, सुप्रीम कोर्ट के कमांडर को, अदलिया के, पाकिस्तान की अदलिया के कमांडर को हमला करके बाकायदा तौर पे नवाज हुकूमत ने हटाया था। और उसकी फुटेज भी मैंने ट्वीट कर दी है। ट्वीट अकाउंट पे जाएं, वहां से पता चल जाएगा आपको कि उस वक्त क्या मनाजर थे। बाकायदा तौर पे सरकार की सरपरस्ती में वो हमला करवाया गया था। लिहाजा अब जो है दोबारा वो वाली सिचुएशन नहीं आ रही। धमकियां मुसलसल दी जा रही हैं, मुसलसल धमकियां दी जा रही हैं। जुमातुल मुबारक गुजर गया और जुमातुल मुबारक फिर अगेन मुस्लिम लीग नवाज के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। और उसकी वजह यह थी कि वो बहुत भरपूर तैयारी के साथ आए थे। आपने एक बात नोट की होगी, मैं तो कर रहा हूँ, आप भी नोट कीजिएगा कि ये हर सुबह यानी कि कोर्ट का जो पहला सेशन होता है हियरिंग का, उसमें तमाम वज़रा जो हैं, अहम वज़रा, वो पहुंचते हैं और पहुंच के बड़े खुश आते हैं और निकल जाने से पहले बड़ी भरपूर किस्म की गुफ्तगू करके जाते हैं और गुफ्तगू करके कोर्ट रूम में जाते हैं और मुतमईन होते हैं कि आज हमारा काम हो जाएगा। ये पहले दिन भी हुआ, ये दूसरे दिन भी हुआ, ये फिर कल भी हुआ, आखिरी दिन भी हुआ। बड़े मुतमईन थे, आते हैं बड़े खुश, लेकिन जाते हैं बिल्कुल आराम से, यूं करके निकल जाते हैं। और उसकी वजह यह है कि बेंच टूटता है, दरमियान में वक्फा होता है। इनका ख्याल होता है कि बस अब मामला खत्म, लेकिन बेंच दोबारा आ जाता है। वो पहले 5 थे, 5 में से 4 रह गए, 4 में से 3 रह गए। हियरिंग जारी रही और जैसे ही हियरिंग स्टार्ट होती है तो ये समझते हैं कि हमने जो सोचा हुआ था, जो हमारी प्लानिंग थी, वो फिर फ्लॉप हो गई, ये फिर काबू नहीं आ रहे, तो वो फिर निकल जाते हैं। फिर वजीर आजम हाउस में मीटिंग होती है और वहाँ पे अहम जो शातिर किस्म के कानूनदान हैं वो जमा होते हैं। आला जहन, शातराना जहन जो है वो इकट्ठे होते हैं। वो फिर डिस्कस करते हैं कि फिर कोई ना कोई रास्ता निकालें। फिर नवाज शरीफ साहब को बताया गया, क्योंकि जुमे को जो कुछ हुआ, जस्टिस मंदोखेल साहब जब अलग हुए बेंच से तो बाकी रह गए 3, फुल बेंच रह गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उन्होंने टफ टाइम दिया और भरपूर किस्म का टफ टाइम दिया। फुल कोर्ट का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। फुल कोर्ट की डिमांड क्यों की जा रही है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं क्यों की जा रही है, ये मैं बाद में बताता हूं, लेकिन ये मानना ना मानना क्यों जरूरी है। उसकी रीजन ये है कि इस वक्त ये मुल्ज़मान है, ये जो रिस्पोंडेंट हैं ये मुल्ज़मान है। हुकूमत हालांकि
اس میں رسپونڈنٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو الیکشن کے انعقاد کے لیے ایک فیسیلیٹیشن دینی چاہیے، فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرنا چاہیے، سہولت کار کا، کہ یہ ہم ٹھیک ہے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ اپوز کر رہی ہے، اور یہ معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، پنجاب کا، خیبر پختونخوا کا اور الیکشن کمیشن کے درمیان یہ لڑائی ہے کہ الیکشن ہونے ہیں۔ لیکن یہ فیڈرل گورنمنٹ یعنی کہ 14 جماعتی اتحاد یہ کیوں اتنا پرابلم کریٹ کر رہا ہے، یہ کیوں فل کورٹ؟ مسئلہ یہ کہ یہ ہے ملزمان، اور اب پہلے تو ملزمان ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی درخواست گزار جائے اور درخواست لے کے جائے کسی کے خلاف، اور کسی پہ الزام دھرے کہ جناب اس نے میری چوری کی ہے، تو جو چور ہے وہ یہ کہے کہ سپریم کورٹ میں جا کے یا ہائی کورٹ میں جا کے یہ کہے چیف جسٹس صاحب کو کہ جناب آپ جو بینچ بنا رہے ہیں یہ مجھے قبول نہیں ہے، آپ یہ بینچ بنائیں، آپ فلاں آنریبل ججز کو لے کے آئیں، وہ میرا مقدمہ سنیں۔ یعنی ملزم یہ کہہ رہا ہے جس پہ الزام لگا ہوا ہے چوری کا، وہ چور کہہ رہا ہے کہ میری پسند کی عدالت ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اگر یہ اختیار ایک دفعہ تسلیم کر لیا گیا یہ والا مطالبہ، تو پھر یہ راستہ کھل جائے گا، اور پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ نہیں رہے گی، وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں رہیں گے، وہ ایک کلرک بن جائیں گے، اور پھر ادھر سے پیٹیشن آیا کرے گی، اور ادھر مدعیان بھی کہیں گے اور ملزمان بھی کہیں گے کہ جناب ہمیں ہماری پسند کی عدالت دیں۔ اس کی وجہ پہلے تو صرف ملزمان کہہ رہے تھے سارے کے سارے اکٹھے ہو کے، کیونکہ رسپونڈنٹ کون ہے؟ رسپونڈنٹ پی ایم ایل این ہے، جے یو آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، الیکشن کمیشن ہے، اور اٹارنی جنرل کس کو اس وقت کر رہے ہیں نمائندگی کر رہے ہیں؟ وہ وفاق کی کر رہے ہیں، گورنمنٹ کی کر رہے ہیں۔ تو جن پہ الزام ہے کہ بھئی آپ الیکشن چوری کر رہے ہیں، آپ الیکشن نہیں کروا رہے، الیکشن کروانے چاہیے، اور وہ مزاحمت کر رہے ہیں، اور وہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہماری پسند کی عدالت دیں پہلے، اس کے بعد بات کریں گے۔ تو یہ ہے بنیادی نقطہ۔ اب اس کے ون سٹیپ آگے چلے گئے ہیں، پہلے تو صرف ملزمان کہہ رہے تھے، اب مجرمان بھی کہہ رہے ہیں، جو عدالت سے سزا یافتہ ہیں، جو مفرور ہیں، جو مطلوب ہیں عدالت کو، اور جو عدالت کو ایک جھوٹ بول کے باہر نکلے ہوئے ہیں، وہ مطالبہ کر رہے ہیں، بلکہ دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ جناب ہمیں آپ کا فیصلہ قبول نہیں ہوگا۔ بھئی آپ ہوتے کون ہیں کہ فیصلہ قبول نہ کرنے والے؟ کیونکہ عدالت جب فیصلہ دیتی ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ، اعلیٰ عدلیہ، ایون ماتحت عدلیہ، پچھلے دن ہم نے دیکھا عمران خان صاحب کے وارنٹس ایشو ہوئے، اور وہ بالکل ماتحت عدالت، اور وہ میجسٹریٹ سے سول جج، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، یہاں تک ان کے آرڈرز کو بھی امپلیمنٹ کرنا پڑا تھا، اور عدالت کے سامنے سرنگوں ہونا پڑا تھا عمران خان صاحب کو۔ اس سے پیچھے چلے جائیں، جنرل پرویز مشرف صاحب، ان کو بھی میجسٹریٹ کے سامنے جانا پڑا تھا، اور ان کو بھی سرنڈر کرنا پڑا تھا۔ اور یہ میں ماتحت عدلیہ کی بات کر رہا ہوں، ڈسٹرکٹ کورٹس کی۔ اس کے بعد پھر ان کو ٹرائل کورٹ کے بعد میں اسپیشل ٹرائل کورٹ کے سامنے بھی جانا پڑا تھا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، جانا پڑے گا، اور پھر عدالتی احکامات کو کوئی تسلیم نہ کرے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اس لیے اب لندن سے ایک پریس کانفرنس ہوئی نواز شریف صاحب کی، وہ وہاں سے بیٹھے ڈیمانڈز کر رہے ہیں، وہاں سے بیٹھے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میری ڈسکوالیفیکیشن پہ سو موٹو نوٹس کیوں نہیں لیا؟ ارے بھائی آپ تو بشمول آپ خود مقدمہ لڑا، آپ لوگوں نے مقدمہ لڑا، وکلا آئے، سب کچھ ہوا، یہ تو ایک طویل ڈیبیٹ ہوئی، طویل ہیئرنگ ہوئی، ٹرائل ہوا، اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد آپ کے ہائی کورٹس میں پینڈنگ پڑے ہیں، مریم صاحبہ کو سزا ہوئی، مریم صاحبہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بری کیا، اور ان کی سزائیں ختم کر دیں احتساب عدالت کی۔ اسی طریقے سے میاں صاحب ایک بیان حلفی دے کے گئے 50 روپے کا، اور وہ شہباز شریف صاحب نے دیا گارنٹر کے طور پہ، اور اب وہ باہر بیٹھ کے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں۔ اصل میں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ فل کورٹ بنائیں، اور فل کورٹ کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ کورٹ آرڈر آ چکا ہے، ایک فل بینچ احکامات جاری کر چکا ہے، اور احکامات یہ ہیں کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں، اور الیکشن 90 دن کے اندر، اور وہ پروسیس بھی شروع ہو گیا، اس آرڈر کو تسلیم کیا گیا، پروسیس شروع ہو چکا، نومینیشن پیپر آ گئے، اور سیکیورٹی شروع تھی، مریم صاحبہ خود اپنے پیپر داخل کروا چکی ہیں، حمزہ شہباز داخل کروا چکے ہیں، یعنی کہ ساری جماعتیں الیکشن لڑنے کے لیے۔ تو پھر یہ آنن فانن 8 اکتوبر کی تاریخ کہاں سے آئی؟ یہ ایک معمہ ہے یہ سمجھنے کا، کیونکہ سمجھ تو آ رہا ہے، لیکن یہ وہی جو اس کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں، وہی مسئلہ ہے کہ 8 اکتوبر اب ہو کیا رہا ہے، یہ چاہتے کیا ہیں، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟
ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. یہی کہہ رہے ہیں، عملاً یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانا، اور الیکشن نہیں کروانا تو اس کا مطلب ہے آئین ختم. نگراں حکومتیں آ چکی ہیں اور ان کی 3 مہینے کی میعاد ہے، اس سے پہلے الیکشن ہونے ہیں، تاریخ آ چکی ہے، پروسیس شروع ہو چکا ہے. تو لہٰذا اب ان کو کیونکہ ہوا یہ کہ ان کا خیال تھا کہ ہم یہ ساری چیزیں مینیج کر لیں گے، لیکن ان سے مینیج نہیں ہو رہی. اور چیف جسٹس آف پاکستان نے کل جو آپ ہیئرنگ میں کی ہے وہ بہت اہم باتیں کی ہیں. انہوں نے اشارتاً کنایتاً مختلف باتیں کر گئے اور یہ بتا گئے کہ یہ جو ہمارے انٹرنل ہیں ورکنگ جو ہے وہ انٹرنل ورکنگ ہے، اس سے کسی اور کو کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں انٹروین کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لہٰذا ادھر تو آپ نہ آئیں، ہماری جو پریویسی ہے اس میں آپ مداخلت نہ کریں. کورٹ روم میں اٹارنی جنرل صاحب نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے، اور اس کے بعد باہر مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب ہمیں اعتماد نہیں ہے، ہم یہ فیصلہ نہیں مانیں گے. ایک وزیر جو ہے 85 وزیروں میں سے ایک وزیر کو کس نے اتھارٹی دی ہے کہ وہ اعلیٰ عدلیہ کے بارے میں یہ کہے کہ ہم فیصلے نہیں مانیں گے؟ یہ تو پھر بنانا ریپبلک ہوا، یہ تو پھر جنگل کا قانون ہوا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے. جنگل کا قانون ہوگا کہ جی ہم نہیں فیصلے مانتے. پھر نواز شریف صاحب کو انفارم کیا گیا. نواز شریف صاحب کو مریم صاحبہ نے بھی بتایا، کیونکہ مریم صاحبہ بھی بہت پریشان ہیں، اور چونکہ ایز پر جو ان کی پلاننگ تھی وہ ساری کی ساری پلاننگ اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. انہوں نے ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا، لیکن ابھی آنے والے دنوں میں کچھ اور پرت بھی کھلیں گے. یہ فائنل لڑائی چل رہی ہے جی، فائنل راؤنڈ ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے سپریم کورٹ کو بلڈوز کر دیا اور اس پہ ہم حاوی ہو گئے اور کنٹرول حاصل کر لیا تو اس کے بعد پھر ہمیں روکنے والا کوئی نہیں. ایک بات بتا دوں میں آپ کو، خاص طور پہ طاقتور حلقے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا سمپل معاملہ ہے، اگر ان کا خیال ہے کہ یہ بڑا سمپل معاملہ ہے، یہ سمپل نہیں ہے. یہ سب سے پہلے، اب یہ ماضی میں بھی ایسا ہوا تھا، 97 میں بھی یہی ہوا تھا. انہوں نے پہلے سپریم کورٹ کو فتح کیا. اس وقت چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب سپریم کورٹ، اگر ان کے خط کا جواب پازیٹیولی دے دیا جاتا، سیکرٹری ڈیفنس وہ ردی کی ٹوکری میں نہ ڈالتے، تو معاملہ بالکل مختلف ہونا تھا اور معاملہ اس حد تک نہیں جانا تھا. 97 کی بات ہے. لیکن جب انہوں نے سپریم کورٹ کو فتح کر لیا، چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو بھگا دیا کمرہ عدالت سے اور کنڈیاں لگانی پڑی ان کو، تو کیا ہوا اس کے بعد؟ پھر یہ حملہ آور ہوئے تھے جی ایچ کیو پہ، آرمی چیف آف آرمی سٹاف پہ حملہ آور ہوئے. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ 97 سے آنورڈ ہوا کیا، 98 99 اس کے بعد پھر یہ جنرل جہانگیر قیامت سے انہوں نے استعفیٰ لیا. اس کے بعد جنرل پرویز مشرف صاحب کو سیک کیا. تو یہ سارا کام جو ہے یہ اس طرف جائیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیں. اگر یہ سمجھتی ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہ یہ بہت ہی سادہ لوگ ہیں اور یہ جو سپریم کورٹ کو جو سینہ زوری کر رہے ہیں، اور اگر طاقتور حلقے اس معاملے میں اس وقت اگر وہ خاموش رہتے ہیں اور وہ سپورٹ نہیں کرتے جوڈیشری کو، کیونکہ جو کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن ہے اس کے سپورٹ نہیں کرتے اور اس کے ساتھ اپنا وزن نہیں کھڑا کرتے، کیونکہ سیکرٹری ڈیفنس کو بلایا اس لیے ہے کہ سیکرٹری ڈیفنس آئیں، سیکرٹری خزانہ آئیں. تو سیکرٹری ڈیفنس اگر کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نہیں دیتے الیکشن کے لیے عملہ اور ہمارے پاس سیکورٹی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے آپ ان کو تگڑا کریں گے اور یہ پھر حملہ آور ہوں گے آپ پہ، اور اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی سین کریٹ ہو جائے گا اور انریسٹ پیدا ہوگا. تو لہٰذا یہ کافی لمبی چوڑی پلاننگ ہے جی، اور اب آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ کس طرف کھیلنا ہے، کس طرف جانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ایک یہ جو الیکشن کروانے کا آرڈر ہائی کورٹ کے ایک جج نے دیا تھا، ہائی کورٹ کے ایک جج نے، اس کے پاس بھی اسٹیٹ نے اور کانسٹیٹیوشن نے اتنی پاور دی ہے کہ وہ یہ آرڈر پاس کر سکے، اور اس کے بعد ہی سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ آرڈر پاس کر چکا ہے، حکم دے چکا ہے، فیصلہ آ چکا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی سارا کام ہو رہا ہے. اس لیے یہ اس کو ریورس کروانا چاہ رہے ہیں، اس سارے معاملے کو ریورس کروانا چاہ رہے ہیں، اور ریورس کروا کے وہ کہتے ہیں کہ بس الیکشن فری جو کنٹری ہے وہ ڈکلیئر کر دیا جائے. الیکشن فری کنٹری، الیکشن فری ڈیموکریسی اور ووٹ فری جو ہے وہ گورنمنٹ ہو، یعنی کہ نہ ووٹ کی ضرورت، نہ الیکشن کی ضرورت، نہ ڈیموکریسی کی ضرورت، بس یہ ہم ہوں گے اور اس سے بادشاہت ہوگی، اور اس کے بعد پھر اگلی پلاننگز جو ہیں. تو لہٰذا چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب اور اعلیٰ عدلیہ ہائی کورٹس ڈٹے ہوئے ہیں، بڑے بڑے فیصلے دے رہے ہیں، اور
ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کو، ہائی کورٹس کو، ماتحت عدلیہ کو، ڈسٹرکٹ کورٹس کو، ان کو مضبوط کریں، اور وکلا برادری کی خاص طور پہ۔ تو 2 دن ہے جناب، سوچئے، ابھی اور بھی کچھ آنے کو باقی ہے، یہ تو کھیل چل رہا ہے۔ اگلا ولاگ اس سے بھی انشاءاللہ امپورٹنٹ ہوگا، جس میں میں آپ کو کچھ مزید اہم باتیں بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔